i+ TV बेहतर जिंदगी के लिए। मेरे आका अपने उनको दर्स दिया गे मेहनत का, बाबे जहालत बंद किया। और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। खैर मक़दम है आपका नाज़रीन, खुशगवार ज़िंदगी के उसूल के इस पाकीज़ा प्रोग्राम में। ज़िंदगी में हर तरह के लोगों से हमें साबका पड़ता है। हर एक आदमी की जैसे शक्ल व सूरत अलग है, चाल ढाल अलग है, अदकाठ अलग है, रंग रूप अलग है, ऐसे ही दिमागी और जहनी सलाहियतें भी अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ को जिस अंदाज से, जिस एंगल से देखते हैं, दूसरा आदमी भी उसी अंदाज से देखे और उसी एंगल से उसको समझे। जैसे आप अपनी समझ को दुरुस्त समझते हैं, दूसरे को भी हक है कि वो अपनी समझ को दुरुस्त समझे। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी समझ दुरुस्त नहीं, उसने वाकई की तहलील की लेकिन वो सही नतीजे पर नहीं पहुंचा है, तो आप उसको सही नतीजे तक ले जाने के लिए कोशिश तो करें, लेकिन उसको अपना मुखालिफ ना मानें। आज हमारे ज़माने में सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पैदा हुई है ख़ास तौर से मुसलमानों में, मुसलमानों के आपस के ताल्लुकात में, वो है कि हम मुखालिफ राय को मुखालिफत मानते हैं। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सारे लोग एक राय नहीं होते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मुखालिफ नहीं मानते थे। ठीक है, आपकी राय ये है और मेरी राय ये है, मैं इसको दुरुस्त समझता हूँ, आप उसको दुरुस्त समझते हैं। जैसे मुझे हक है कि मैं अपनी राय को दुरुस्त समझूं, ऐसे ही अगले आदमी को भी हक है कि वो अपनी राय को दुरुस्त समझे। इसमें मुखालिफत कहाँ से आ गई? दुश्मनी, अदावत, कराहत, नापसंदीदगी, इसकी जगह इसमें कहाँ है? लेकिन आज मुसलमानों का बड़ा तबका इसी बीमारी में गिरफ्तार है, जिसकी वजह से हमारी खुशगवार जिंदगी कदूरत भरी जिंदगी में तब्दील हो गई है। तो मुज्तहिद की गलती को या मुज्तहिद के इज्तिहाद को आप ये तो कह सकते हैं कि सही है, लेकिन आप ये कहें कि ये हुक्म शरई है, ये ज्यादती है, ये मुनासिब नहीं। हमारे हिंदुस्तान में जो इख्तिलाफात मुसलमानों में हैं, उसका बड़ा सबब यही गलती है कि हम मुखालिफ राय को मुखालिफत मानकर और उसके साथ मुखालिफों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा किराम में बाज़ मसाइल में इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन एक दूसरे को मुखालिफत की नज़र से देखें या इस नज़र से देखें कि यह हमारा मुखालिफ है, ऐसा नहीं होता। एक सरिये को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। सरिया कहते हैं फौज की उस टुकड़ी को जिसमें रसूल अकरम खुद ना हो और छोटा हिस्सा हो फौज का, और किसी मुहिम की तरफ उसको भेजा गया। ये सहाबा किराम की एक जमात थी, वो एक इलाके से गुजरे, इत्तेफाक से वहाँ शाम हो गई, उन लोगों ने वहीं पर आबादी में या आबादी के करीब रह जाना मुनासिब ख्याल किया। आबादी के लोगों से कहा कि भाई हम मुसाफिर हैं, तुम हमारी मेहमान नवाजी करो। वो लोग मुसलमान नहीं थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई मेहमान नवाजी का इंतजाम नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सहाबा किराम को अच्छी नहीं लगी उनकी राय, क्योंकि अरब के जो उसूल, अखलाक, आदात इस बारे में सारी दुनिया में मशहूर थे, उससे मेल नहीं खा रही थी ये बात। अरब लोगों के बारे में आज भी ये बात मशहूर है कि वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं और इसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो ही टका सा जवाब दे दिया, कोई बात नहीं है, सहाबा किराम थे और ये हुक्म था नहीं कि अगर कोई बस्ती वाले इनकार कर दे मेहमान नवाजी से तो जबरदस्ती ले लो। हालांकि फौजी लोग थे,
چاہتے تو بستی پہ زبردستی جو چاہتے لے لیتے، لیکن منع تھا شرعی طور پر، رسول اکرم نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی تھی، لہذا انہوں نے بستی کے تھوڑا کنارے پر پڑاؤ کر دیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا ہے کہ ایک آدمی بستی سے چیختا ہوا چلاتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ ارے بھئی آپ لوگوں میں کوئی جھاڑ پھونک کرنا جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ ارے جلدی چلو، ارے جلدی چلو۔ کیا ہوا؟ ہمارے قبیلے کے سردار کو کسی جانور نے ڈس لیا ہے۔ انہوں نے موقع مناسب دیکھا، کہا سنو تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہم بھی تمہارا کام بغیر معاوضے کے نہیں کریں گے۔ اگر تم ہماری مہمان نوازی کرتے تو ہم تمہارا کام بغیر معاوضے کے کر دیتے، کیونکہ معاملہ سردار کا تھا۔ کہنے لگا اس کی پرواہ مت کرو، بس آپ چلو۔ یہ چلے گئے، جا کر دیکھا اس کی حالت بڑی خراب ہے، اس کو کسی موذی جانور نے، کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر اس پر دم کیا، دم کرنے سے اس کو افاقہ ہو گیا، جو کیفیت تھی وہ جاتی رہی، زہر کا اثر اتر گیا۔ بکریوں کا ریوڑ لیے ہانکتے ہوئے وہ خیموں کی طرف آ گئے۔ صبح جب لوگ سو کر اٹھے انہوں نے دیکھا یہ بکریاں کہاں سے آئیں؟ انہوں نے کہا میری ہے، میری ہے۔ ارے تم تو ہمارے ساتھ تھے، تمہارے پاس بکریاں کہاں سے آئیں؟ کہا کہ میری ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ رات ایسا ایسا ہوا تھا، ان لوگوں نے مجھے جھاڑ پھونک کے بدلے میں یہ بکریاں دی ہیں۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے یہ ناجائز ہے، تم نے بکریاں کیسے لے لی؟ جھاڑ پھونک کے نتیجے میں تم نے بکریاں لے لی؟ انہوں نے کہا کہ میاں دیکھو ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم نے ان سے یہ شرط رکھی تھی۔ پھر کیا ہوا یہ بتاتے ہیں آپ کو بریک کے بعد، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار۔ اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے۔ انسانیت اور امن کا پرچار۔ اے لوگو سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو۔ نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت۔ آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ میرے آقا آپ نے ان کو خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا
بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے صحابہ کرام کی ایک جماعت کا، جس میں سے ایک صاحب نے جھاڑ پھونک کر کے ایک آدمی کو اس کی تکلیف سے نجات دلا دی، اور اس کے نتیجے میں ان کو ایک بکریوں کا ریوڑ مل گیا۔ صحابہ کرام کی اس جماعت کے پاس جب لے کر آئے وہ، ان لوگوں نے دیکھا تو بڑا اعتراض کیا، جائز ہے ناجائز ہے۔ جنہوں نے لی تھی بکری انہوں نے کہا جی سنو، اللہ کے رسول کہہ دیں گے ناجائز ہیں تو میں چھوڑ دوں گا، اور کہہ دیں گے جائز ہیں تو میری ہے۔ بہرحال وہاں سے چلے، چلتے چلتے جب مدینہ پہنچے تو ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے تقریباً، کچھ لوگوں کو اس سے بڑی دلچسپی تھی۔ ان صحابی کے رسول اکرم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے یہ بات پہنچا دی گئی کہ اللہ کے رسول فلاں صاحب نے راستے میں ایسا ایسا کیا، اور ان کو ایک بکریوں کا ریوڑ ملا ہے اور وہ لے کر چلے آئے اس کی اجرت میں، بتائیے دیکھیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی، اللہ کے رسول اب ڈانٹ پلائیں گے۔ وہ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پورا واقعہ پوچھا، ہوا کیا تھا۔ انہوں نے بتلایا اللہ کے رسول ہم اس بستی میں رات گزارنے کے لیے رک گئے تھے، بستی والے اتنے نالائق تھے کہ انہوں لوگوں نے ایک لقمہ تک ہمیں دینا گوارا نہیں کیا، ہم بستی کے باہر ہی رہ گئے، جو کچھ ہمارے پاس تھی کھجوریں وجوریں وہی کھا کے لیٹ گئے۔ رات کے ایک حصے میں ایک آدمی چیختا چلاتا ہوا آیا، اے قافلے والو قافلے والو۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے بتلایا کہ ہمارے سردار کے کسی جانور نے کاٹ لیا ہے، آپ چلو، اگر جانتے ہو جھاڑ پھونک کرنا یا علاج کرنا آتا ہے تمہیں تو چلو ذرا سا علاج کر دو۔ میں چلا گیا، میں نے اس کو دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی۔ چونکہ میں نے ان سے عہد کیا تھا، چونکہ تم نے ہمیں مہمان نہیں رکھا، ہم تمہارا کام بغیر اجرت کے نہیں کریں گے۔ اس اجرت میں انہوں نے مجھے یہ بکریاں دی اللہ کے رسول۔ آپ کہیں تو میں واپس کر دوں، اور آپ اگر کہیں کہ یہ جائز ہے میرے لیے تو میری ہے، جائز ہے اللہ کے رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا یہ رقیہ ہے؟ کہا کہ بس اللہ کے رسول، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اس میں نام ہے، لہذا میں نے یہ سوچ کر اور اس کو پڑھ دیا، اللہ رب العزت نے شفا دے دی۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ رقیہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں وہ تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ بڑی سے بڑی بیماری کو اس سے شفا ہو سکتی ہے۔ اب سب لوگ منتظر ہیں کہ اللہ کے رسول فیصلہ سنائیں، یہ بکریاں لینا جائز تھا کہ نہیں جائز تھا۔ آپ نے فرمایا کہاں ہیں بکریاں؟ وہ کہا اللہ کے رسول وہاں ہے۔ کہا کہ ہمارا حصہ بھی لگاؤ اس میں۔ اب جب انہوں نے یہ فرما دیا رسول اکرم نے کہ میرا حصہ بھی لگاؤ، اب تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ چلو مجھے لعنت ملامت کر رہے تھے اور اللہ کے رسول خود اپنا حصہ اس میں لگوا رہے، اب اس کے جواز میں شک کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایک واقعہ صحیح اور سچی حدیث کا سبق ہمیں کیا ملا؟ اس سے سبق ہمیں ملا کہ مخالف رائے کو قبول کرنا چاہیے، لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دو گروپ تھے، ایک جواز کی طرف تھا، ایک عدم جواز کی طرف تھا، لیکن کوئی کسی کو لعن طعن نہیں کر رہا تھا۔ اور ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے پوچھیں گے، جو آپ کے دربار سے حکم ہو جائے گا وہ مان لیں گے، یہی ہونا چاہیے۔ جب تک حکم شرعی واضح نہ ہو جائے تب تک مخالف رائے کو گوارا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اوپر احزاب کے بعد بنو نذیر کو جب محاصرے کا حکم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بلا کر کہا کہ جاؤ جلدی کرو اور بنو نذیر کو جا کر گھیر لو، ان کے پورے محلے کو، پورے قبیلے کو، نکلنے نہ پائے کوئی، اور اتنی جلدی جاؤ کہ عصر کی نماز وہاں پڑھو۔ چلے یہ لوگ، کیونکہ مسجد نبوی یعنی مدینے کا جو اصل حصہ تھا، اس سے بنو نذیر کا جو قبیلہ آباد تھا وہ تھوڑا فاصلے پر تھا، اور فوج جا رہی ہے، کوئی بھاگ دوڑ کر تو جائے گی نہیں، پورے ساز و سامان کے ساتھ جاتی ہے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی رک جاؤ، نماز پڑھ لیں پھر چلیں گے،
دوسرے لوگوں نے کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، تم نے سنا نہیں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہا عصر کی نماز بنو نذیر میں پڑھنا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے یہ تو کہا ہے، لیکن آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ اتنی جلدی جاؤ کہ عصر کا وقت بنو نذیر میں ہو۔ اب اتفاق سے عصر کا وقت یہیں راستے میں ہو گیا تو یہیں نماز پڑھی جائے گی۔ یہ کہہ رہے ہیں یہاں نماز پڑھی جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ، آپ نے کہا تھا بنو نذیر میں عصر پڑھنا تو بنو نذیر ہی میں پڑھنا ہے۔ اختلاف رائے ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی عصر وقت ہوتے ہی، اور یہ بات دونوں کے ذہن میں رہی، ہم نے ایسا کیا ہے اور انہوں نے ایسا کیا ہے، وہ صحیح ہے یا ہم صحیح ہیں، وہ غلط ہیں یا ہم غلط ہیں۔ جب واپس ہوئے محاصرے سے، قضیہ ختم ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہر فریق دوسرے کی شکایت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کے حکم کی مخالفت کی۔ کیا کیا؟ ان لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، آپ نے کہا تھا بنو نذیر میں پڑھنا۔ اب ادھر سے کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کے حکم کی مخالفت کی۔ کیا کیا؟ وقت ہونے کے باوجود ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی اور نماز کو لیٹ کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، اور دونوں کی بات سن کر آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کسی کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، کسی کو غلط نہیں بتلایا، کسی پر فتویٰ نہیں لگایا۔ فرمایا وہ جن لوگوں نے راستے میں نماز پڑھ لی تھی، فرمایا سب تم سنت نبی، تم نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا۔ نبی کی سنت یہ ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جاتا ہے، وقت سے بے وقت کر کے نماز نہیں پڑھتے، اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو تم نے اول وقت میں نماز پڑھ کر اچھا کام کیا، اپنے نبی کی سنت کو ادا کیا۔ اب وہ لوگ تو بہت خوش ہوئے جن لوگوں نے درمیان ہی میں نماز پڑھ لی تھی۔ اللہ کے رسول نے ان کی تصویب بھی فرمائی اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا۔ اور آدمی کو کیا چاہیے؟ ان لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے درمیان میں نہیں پڑھی، تم نے وہاں جا کر نماز پڑھی، تم نے بھی غلط کام نہیں کیا، تم نے بھی صحیح کام کیا، تم نے نبی کے فرمان پر عمل کیا۔ ان لوگوں کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، ہم ٹھیک تھے۔ نبی نے کہا تھا کہ وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنا، تو ہم تو جو آپ نے کہا وہ کر رہے تھے۔ لیٹ ہو رہا ہے، جلدی ہو رہا ہے، وقت پہ ہو رہا ہے، ان چیزوں سے ہمیں لینا دینا کیا تھا؟ ہم نے نبی کے فرمان پر عمل کیا۔ آپ ذرا دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے فیصلے، اور دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپسی تعلقات، باوجود اس کے کہ رائے مخالف ہے، لان تان نہیں کر رہے، برا بھلا نہیں کر رہے، ان کے فتوی بازی نہیں کر رہے، اور اس بات پر فیصلے کو اٹھا رکھا کہ اللہ کے رسول جو کہیں گے وہ مانا جائے گا۔ یہی ہونا چاہیے۔ تو مخالف رائے کو مخالفت پر، عداوت اور دشمنی پر محمول نہ کیا جائے، اسی سے خوشگوار زندگی کے سوتے پھوٹتے ہیں، اور یہیں سے اتحاد کی بنیاد پڑتی ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کش کھول دیے، باب جہالت بن